पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। अगर तशद्दुद किया या फायर किए तो मेरा ख्याल है कि फिर लेने के देने पड़ेंगे इनको। फिर ये बात जलसे तक महदूद नहीं रहेगी, फिर शायद हम धरना दें। आप इल्ज़ामात लगे कि आप जो उनसे है जो खान साहब से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू करते हैं वो बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, ये कई इल्ज़ामात आप पर लगाए गए हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ा चढ़ा के बात जो है ये गलत है। मैं कभी नहीं बढ़ाता चढ़ाता हूँ। रीमा खान साहब का बयान आपके सामने आ चुका है कि खान साहब ने हाथ जो है वो सिर्फ आपसे मिलाया था, गले नहीं लगाया था। ये चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुकी है, इसको आप कैसे देखेंगे? मेरा ख्याल नहीं था कि इस वक्त इनको ये बयान देना चाहिए था। मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं शाहज़ेब मलिक। नाज़रीन, पीटीआई 22 तारीख को अपना जलसा करने जा रही है। इसी वजह से हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। शेर अफजल मरवट पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इन्हीं से इस हवाले से ही बात करेंगे और अवल हार भी गुफ्तगू करेंगे सियासी मामलात पे। मरवट साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप जलसा गाह से अभी होकर भी आए हैं, किस तरह की तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्या मामलात हैं, क्या मेकनिज़म बनाया गया, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जलसा गा गया और वहाँ मैंने उस जगह का मुलाहिज़ा किया जो इन्होंने रिज़र्व किए इंतज़ामिया ने। आपने भी देखी है, लाखों का मजमा होगा लेकिन 5 कनाल की जगह दी है, जिससे इनकी नीयत आया है। बहरहाल चूँकि इस के कलीदी जो ज़िम्मेदारी थी जलसे की वो खान ने पहले से ही अली अमीन ख़ान को तफवीज़ की हुई थी, तो मैंने उनसे रब्ते की अभी तक 2 कोशिशें की हैं, मेरी बात नहीं हुई है। मैं उनके नोटिस में ला के फिर हम देखेंगे कि इस मजमे को हम कहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के साथ ताउन रखें और कोई मसले मसाइल पैदा ना होने दें और कोई कुली जगह जो हैं जो संगजानी की जानिब वो हमें मिल जाएँ। मरूफ साहब, इस पहले भी ये जगह मुख्तस की गई थी इंतज़ामिया की जानिब से, आप तब पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन तब भी जलसा नहीं हो सका। इंतज़ामिया के मामलात आपके सामने थे। क्या अब भी इस तरह के कुछ मामलात देख रही हैं? इसको कैसे देखेंगे? इंतज़ामिया के हवाले से अगर कोई रोकथाम होगी या पुलिस की जानिब से कोई रोकथाम की गई तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि पीछे ही, इसी प्लाट के पीछे ही मेन रोड है, मेन शाहराह गुजरती है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज तो हमने हमेशा से किए हैं। पुलिस एक हद तक अपना किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन लोगों की तादाद जब 5,000 से बढ़ जाती है फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है और ये लाखों के लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। अगर तशद्दुद किया या फायर किए तो मेरा ख्याल है कि फिर लेने के देने पड़ेंगे इनको। फिर ये बात जलसे तक महदूद नहीं रहेगी, फिर शायद हम धरना दें या पूरे पाकिस्तान को कॉल करें। जो भी होगा पार्टी का फिर मुश्तरका फ़ैसला होगा। आपने खुद कहा है कि आप एक एहतजाजी बंदे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, और आपको देखा भी गया है कई फॉर्म्स पे आपने रोल अदा भी की है, जलसे हों, एहतजाज हो, जिस किस्म के भी। तो खान साहब ने ये ज़िम्मेदारियाँ आपको सौंपी हैं उस दिन अडयाला जेल में, या आपने खान साहब से खुद ली हैं? नहीं, मैंने खान साहब को सिर्फ वाहिद जो ज़िम्मेदारी मांगी है, क्योंकि मुझे इल्म है खान साहब को मैंने ये कहा कि अदालतों से रिहाई शायद मुमकिन नहीं है और जब तक हम अवामी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ नहीं करेंगे, लोगों को सड़कों पे नहीं लाएंगे और अपना बिल्ड या माउंट नहीं करेंगे प्रेशर, तो मैं नहीं समझता हूँ कि खान की आज़ादी जो है वो मुमकिन है। तो इसके बाद फिर खान ने बैरिस्टर गौर साहब को कहा, मुझे भी कहा कि अब आपने एहतजाज की ज़िम्मेदारी भी संभालनी है और जो 22 अगस्त का जलसा है इसमें अपना किरदार अदा करना है। मरोज साहब, वैसे पहले भी आप खान साहब से मुलाकात कर चुके हैं, कई बार अडयाला जेल गए हैं। जब पार्टी की रुकनीत से आप ख़त्म हुए तो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, और उसके बाद जाके कई बार आप पे इल्ज़ामात लगे कि आप जो उनसे है जो खान साहब से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू करते हैं वो बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ये कई इल्ज़ामात आप पर लगाए गए हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं? और इससे पहले भी अलीमा खान साहब का बयान आपके सामने आ चुका है कि खान साहब ने हाथ जो है वो सिर्फ आपसे मिलाया था, गले नहीं लगाया था। ये चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुकी है, इसको आप कैसे देखेंगे? बस ये इस बयान की ज़रूरत थी। ये वक्त नहीं है कि हम ये निटी ग्रिटी में जाएं और ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं है कि इसकी किसी को तरदीद की ज़रूरत पड़ी। मोहतरमा अलीमा ख़ानम जो है खान साहब की बहन है, हमारे लिए बड़ी बहन का दर्जा रखती है। मेरा ख्याल नहीं था कि इस वक्त इनको ये बयान देना चाहिए था, लेकिन एहतराम है और मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ।
البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بڑا چڑھا کے بات جو ہے یہ غلط ہے. میں کبھی نہیں بڑھاتا چڑھاتا ہوں. اور ورکر جو ہیں ان کو یہ نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ ابھی جب خان صاحب سے ملا ہوں تو میرے خلاف کچھ اب یہ بیان بازیاں شروع ہوئی ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے. نفاق کی نفرت کی سیاست کو ہمیں دفن کرنا ہے. اور خان صاحب نے مجھے منع کیا ہے اور میں پارٹی سے نکالا تو مجھے کوئی نکال ہی نہیں سکتا تھا سوائے خان کے, اور خان نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے میرے خلاف. یہ تصحیح آپ کی ضروری ہے. آپ نے ابھی خود بیان دے دیا کہ مجھے نکالنے میں اگر کسی نکال تو خان صاحب خود نکالیں گے. یہ آپ بعد میں بھی کئی بار بیانات دے چکے ہیں. نوٹیفیکیشن جس دن آپ کے نکالنے کا ہوا تھا, بیرسٹر کور صاحب کو بھی علم نہیں تھا جب ہم نے ان سے کوسچن کیا تھا. تو یہ پھر نوٹیفیکیشن جاری کیسے ہو گیا؟ اگر خان صاحب اس کے حامی نہیں تھے یا خان صاحب نہیں نکالنا چاہتے تو پھر نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا؟ اس کا آسان سا جواب ہے نا. پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ ایم این اے کو یا پارٹی کے کسی عہدیدار کو نکالنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ چیئرمین کے پاس ہے. چیئرمین نے مجھے نکالا ہے. چیئرمین کو تو علم ہی نہیں تھا, تو لہٰذا بات ختم ہو گئی نا. باقی جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ اختیار کہاں سے ملا. لیکن میں نے جب جیل سے میں باہر آیا, اب میں نے یہ تو نہیں کہا اس نوٹیفیکیشن کو تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا ہے خان کے ساتھ, نہ اس کی ضرورت تھی نہ کہ یہ کوئی معنی رکھتا تھا. اچھا یہ بات بتا دیں, خان صاحب سے ملاقات ہوئی ڈال جیل میں, خان صاحب نے کن چیزوں سے آپ سے روکا یا کیا چیزیں, کیا گفتگو خان صاحب نے کی؟ خان صاحب کو میں نے اپنے گلے کیے, صاحب پورے قوم کو بتا چکا ہوں, اور خان صاحب نے 2 گلے اپنے کیے. تو لہٰذا گلوں کے بعد ہم نے کوئی یہ تو نہیں تھا کہ ہمارے درمیان کوئی لمبی چوڑی ایک تنازع تھا. میرا لیڈر تھا, میں گیا, میرا حق تھا کہ اس کو اپنے گلے کرتا, میں نے کیے. وہ میرا لیڈر تھا, اس نے مجھے 2-3 ہدایات دی, میں اس میں کر بند رہوں گا. بات ختم ہو گئی. بیان بازی سے روکا گیا ہے پارٹی کے اندرون معاملات کے حوالے سے, کوئی بیان بازی آپ نہیں کریں گے. اگر کوئی پارٹی کے باہر دوسرے مخالفین آپ کے حوالے سے کوئی بیان شان دیتے ہیں, کیا آپ ان کو بھی جواب نہیں دیں گے؟ اگر میرے خلاف کوئی بیان دے گا میں جا کے خان صاحب کو بتاؤں گا. خان صاحب ایکشن لیں گے. اگر خان صاحب ایکشن نہیں لیتے ہیں, اس نے پھر بیان دیا, دوبارہ خان صاحب کو بتاؤں گا. اگر پھر خان صاحب نے ایکشن لیا, تیسری دفعہ پھر تسلی خود ہی کروں گا. جلسے کے حوالے سے میں پھر آؤں گا. اگر کچھ ہو جاتا ہے, کسی قسم کا انتشار خدا نخواستہ ہوتا ہے, آپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دوبارہ اگر اس طرح کا کوئی معاملات ہوئے تو یہ سارا 9 مئی کی طرف دھکیلا جائے گا؟ 9 مئی کوئی اگر انتشار کرنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے ہوں گے نا. ہم تو نہیں آتے جا رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں مارتا ہے یا گولی ہم پہ چلاتا ہے تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہم کڑے ہوں گے کہ ہاں جی مارے مارے مارے؟ ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اور اتنے بھی تو بزدل اور بغیرت تو نہیں ہے نا کہ جناب اپنے حق سے یہ منع کریں اور ہم کہیں ہاں جی آپ نے وردی پہنی ہے, آپ کے پاس لاٹھی ہے. ہم پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں, آئین کا آرٹیکل 16 دیتا ہے. ہمیں پولیس کے اختیارات کا بھی علم ہے اور حکومت کے انتظامی اختیارات کا بھی علم ہے. اس سے یہ تجاوز کریں گے, تجاوز کرنے نہیں دیں گے. قصہ مختصر. احتجاج میں کیا آپ احتجاج کریں گے؟ کیا آپ کی ڈیمانڈ ہوگی؟ کیا آپ حکومت کے سامنے یا جلسے کے بعد ہم احتجاج شروع کریں گے. وہ جو جلسے میں بیانیہ کیا ہے بیسیکلی؟ وہ جلسہ تو آنے دینا. بیانیہ تو ہمارا یہی ہے جو آپ سن رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی, مینڈیٹ کی ریکوری, قانون کی بالادستی, اور یہ جو لوگ ہیں جو ایروگیٹ کی ہیں اتھارٹی ریاست کی, وہ اس سے دستبردار ہو جائیں. نیا ریفرنس دائر ہو گیا آج اسام عدالت میں توشہ خان 2 کا, بانی پی ٹی آئی پہ بشرا بی بی کو. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی ممکن ہی نظر نہیں آ رہی. تبھی ممکن ہوگی, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں عدالتوں سے امید نہیں ہے. جب تک ہم عوام کو سڑکوں پہ نہیں لے جائیں گے تب تک خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. خان صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے اپنے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ فیض حمید کو اس لیے گرفت میں لیا ہے تاکہ وہ میرے خلاف جو ہے اسے 9 مئی مقدمات کے حوالے سے جو ہے انہیں نامزد کیا جائے, تو کوشش کریں گے کہ وہ انہیں میرے خلاف استعمال کرے. تو کس طرح اس بیانیے کو دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے خان کے خلاف یہ شاید ان کے خیال میں ترپ کا پتہ ہوگا. ان کے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قحط آ جاتی ہیں تو قحط کی سنگین ترین حالت تب ہوتی ہیں جب لوگ اپنے نسل کو کھانا شروع کر دیں, اپنی ہی ذات کو کھانا شروع کر دیں. تو لہٰذا اب آپ ان کی قحط دیکھیں کہ اپنے ہی وہ کہتے ہیں نا آدم خور بن جاتے ہیں.
تو لہٰذا بات یہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس کے دوران یہ جب یہ ڈی جے یہ صحیح تھا، اس دوران یہ ان سے معلومات لینا چاہیں گے، کوئی چیز اگلوانا چاہیں گے تاکہ اس کو خان کے خلاف استعمال کیا جا سکے. باقی یہ ملٹری کوڈ کی باتیں یہ ساری جو ہیں یہ کیا سرائیاں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو پچ کرنا ہے اور اس سے ایویڈنس لے کے خان کے خلاف کوئی نئے کیس بنانے ہیں. دیٹس آل. لاسٹلی بتا دیں، بانی پی ٹی آئی سے اب ملاقات کے حوالے سے وکلا کی تعداد بھی کم کر دی گئی ہے، کیونکہ اب اسٹریٹجی اور چینج ہوگی ہے جب سے پتہ چلا ہے کہ اندرونی معاملات میں ڈیلا جیل میں جو خان صاحب کو سہولیات فراہم کی گئی ہیں اس حساب سے گرفتاریاں بھی سامنے آئی ہیں. اور اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا خان صاحب تک رسائی ہو رہی تھی؟ کیا خان صاحب کو چیزیں فراہم کی جا رہی تھیں؟ اس سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو، جب وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ انور صاحب پہ یہ الزام ہے کہ اس نے سنگین الزام یہ کیا کہ وہ عدالت میں خان کے کان میں کسر پسر کر رہا تھا. اکرم صاحب بقایا جو ہیں بلال اور یہ ناظم اور یہ جدی خواتین، کس قسم کی سہولت کاری ہو سکتی ہے؟ کوئی بتا دے نا، سہولت کاری بھی بتا دیں کہ خان جیل میں کیا کرتا. قوال منگوائے تھے انہوں نے، یا خان جو تھا وہ جیل میں وہ کوئی مسند نشین ہو گیا تھا؟ جیل میں ہیں، سیل میں آپ نے ڈالا ہے. اگر کسی نے احترام دیا ہے، کسی نے عزت سے بات کی ہے، یا کسی نے ان کے خوراک تک کسی کو رسائی نہیں دی ہے، تو آپ نے اس کو سہولت کاری کا نام دیا. یہ اس سے آپ لکھ لیں اور تمام آپ کی ویورز بھی یاد رکھیں، ان سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف جیل کے عملے کو، اور جیل کا عملہ جو ہیں وہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کوئی دوسرا ادارہ ہوتا تو شاید رجسٹ کرتا. یہ تو سپاہی اور ڈپٹی، ان کی کیا بیچاروں کی اوقات ہو سکتی ہے کہ سہولت کاری تو یہ ہوتی نا کہ خان کو بگانے میں سہولت کاری کرتے، یا سہولت کاری یہ ہوتی کہ خان کو جناب علی جیل میں انہوں نے کوئی ڈی وی ڈی پلیئر دیا ہوتا، خان کو انہوں نے جیل میں لیپ ٹاپ دیا ہوتا، خان کو انٹرنیٹ کی رسائی دی ہوئی ہوتی. سہولت کاری ہے ایک ورزش کی مشین ہے جو عدالت کے حکم پہ ہے، سیل ہیں چھوٹا سا. تو بہرحال یہ ویسی ہی باتیں ہیں اور اس میں بھی یہ منہ کی کہیں گے. سیاسی جنگ اپنی جگہ، عوام پس رہی ہے، بلوں کی آپ کے سامنے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ان سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عوام کئی جگہ کہتی بھی ہے کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، عہدہ سنبھالنا چاہیے، ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے، لیکن عوام کہاں جا رہی ہے؟ اس حوالے سے عوام کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ موجودہ حکومت جو کرنے جا رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں 3 طبقے ہیں. ایک ہے ایلیٹ طبقہ، ایک ہے عوام یا آپ اس کو مڈل کلاس کہہ لیں، اور ایک ہے غریب طبقہ. غریب کو تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ غریب مانگی کی زندگی گزار رہا تھا. اس کو روٹی 500 روپے کی ہو یا 10 روپے کی، مانگ کی اس نے روٹی کھانی ہے. یہ نئی ایلیٹ کو اس کا فرق پڑ رہا تھا. پاکستان یا دنیا میں کوئی بھی ملک، اس کا نظام یہ مڈل کلاس چلاتا ہے، اور اس دفعہ جو ہے مڈل کلاس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. وہ اب اپنی بلوں کے لیے اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں، اور یہ خطرناک ترین بات ہے، کیونکہ اب آپ نے ان لوگوں کو کے دم پہ پاؤں رکھا ہے جو اس نظام کو، اس ملک کو چلا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے، اور اس میں درمیان میں اب جو ریئیکشن آئے گا مہنگائی کے خلاف، بدامنی کے خلاف، لالسنس اور پاکستان میں کا بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف، اس میں اب درمیان میں نیوٹرل والا کردار کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. ایک یہ لوگ عوام پاکستان ہیں اور دوسری طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. نیوٹرل کوئی ہو نہیں سکتا. لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب تک، ابھی IMF نے بھی کہا ہے 28 اگست کو جو یہ انہوں نے فنڈ دینا تھا $7 بلین، وہ اب انہوں نے اس اجلاس ہی نکال دیے کہ جی آپ الیکشن اور ہیومن رائٹس اور یہ جو رول آف لا کا آپ کا گراف ہے وہ بڑا پور ہے. تو لہٰذا اب اگر یہ $7 بلین نہیں ملتے ہیں تو دیگرگو ان کی حالت اب ہونی ہے. اور اس معاشی جو مسئلہ ہے، کیونکہ 3 ارب روپے سعودی عرب کے ہیں، 3 ارب امارات کے ہیں، 2 ارب چائنا کے ہیں. یہ $8 بلین اور ٹوٹل جو ہے ہم نے $18 بلین جو ہیں ادائیگی کرنی ہے نومبر تک. آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو لہٰذا ان کے پاس اب چند ہی گنتے کے ہفتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ریمیٹنسز جو ہیں وہ
ڈکلائن پہ ہیں. خان کے زمانے میں $31 بلین تھی, اب $22 بلین پہ آ چکی ہے. عیدین کا انتظار کرتے ہیں کہ عیدین کے موقع پہ وہ پیسے بیچ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی حکومت پہ اعتماد کی عکاسی اس سے ہوتی ہے, اور رمضان میں عید میں بیچ دیتے ہیں. بہرحال اللہ رحم کرے اس ملک پہ. خان کی رہائی, تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی, قانون کی بالادستی, ہمارے معاشی ہمارے دیگر تمام مسائل کا حل ہے. بطور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ سب دیکھ رہے ہیں. آپ کچھ الگ طریقے سے نہیں دیکھتے؟ کیا الگ طریقے سے, مزے کرنے دیں, چند ہفتے ہیں. وہ چیئر لفٹ پہ ہم بیٹھ جاتے تھے نا پیسے دے کے کہ جی یہ سیر کرائیں, باقی نئے وزیر اعلیٰ ہیں, نئے الیکٹڈ ہیں. اب زبردستی کی بنی بیٹھی ہیں, جس طرح اس کے چچا نامدار میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں. پاکستان ہے, پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو سکتا ہے. آپ کچھ بھی نہ ہو, اچانک آپ کو کہیں آئیں جی وزیر اعظم بناتے ہیں, وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, اور پنجاب جیسے بڑے صوبے کا. اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ. میسیج لاسٹلی پبلک کو کیا دیں گے جلسے کے حوالے سے؟ 22 اگست کا جلسہ یہ تعین کرے گا کہ قوم احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. جتنے لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ آئیں گے, ہماری ہمت بندے گی, ہمارے جدوجہد کو مومنٹم ملے گا, اور یہی فیصلہ کرے گا کہ پاکستانی جو ہیں ایک اس ملک میں انقلاب بپا کرنے کے لیے ایک مٹھی ہیں یا نہیں. لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے. کمفرٹ زون سے نکلے, ایک دن کی تکلیف کر رہے ہیں, اسلام آباد آئیں اور پہنچ کے دکھائیں. اور جب یہ لاکھوں کا مجمع پوری دنیا دیکھے گی تو پھر پوری دنیا قائل ہوگی کہ جو قیدی 804 ہے وہ بے گناہ ہے, اور پاکستانی جو ہیں اپنے حقوق کے لیے ایک ساتھ اور اکٹھے ہیں. شکریہ.